की बरसात है, रहमत मिलाद है, रहमत मिलाद है, रहमत मिलाद है, रहमत मिलाद है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। नाज़रीन कराम, हाज़रीन महफिल, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद ताहिर कादरी और आप देख रहे हैं IDS के प्लेटफॉर्म से बहुत ही खूबसूरत नशरियात जिसका नाम है रहमत मिलाद। और हमारे लिए कितनी खुशी की बात है कि ये जो जश्न है ये नबी पाक साहिब लौलाक अल्लाह के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आमद का 1500 साला जश्न है। यानी कि 1500 साला जश्न विलादत मुस्तफ़ा पूरी दुनिया में, आलम इस्लाम में धूमधाम से मनाया जा रहा है। यकीनन उलमा अहले सुन्नत उस अंदाज़ की तायद करते हैं कि जो कुरान और सुन्नत के मुताबिक हो, जो शरीयत के दायरे में रहकर हो। आज बहुत कुछ हमने यहाँ सीखना है, समझना है। आज का टॉपिक है मीलाद की शरई हैसियत। तो जाहिर बात है कि मीलाद मनाना है तो पहले जान लिया जाए कि इसका उसलूब क्या है, इसका अहसन तरीका क्या है, कौन सा अंदाज़ अल्लाह उसके रसूल की बारगाह में पसंद किया जाता है और कौन सा ऐसा अंदाज़ है जो हम अपनी दानिस्त में अच्छा समझ रहे हों मगर वो रब और रब के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाराज़गी का सबब बन रहा हो। तो यकीनन हर आशिक मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो यही चाहता है कि मेरा हर अमल अल्लाह उसके रसूल की रज़ा के लिए हो। तो जब रज़ा के लिए काम करना है तो रज़ा किस अंदाज़ में पोशीदा है, किस अंदाज़ में ज़ाहिर है, ये सब कुछ जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हमारे दरमियान इस खूबसूरत नशरियात में जो शख्सियात तशरीफ़ फरमा हैं उनमें सबसे पहली शख्सियत नाज़रीन कराम, यकीनन मेरे लिए तो ये बहुत बड़ा खुशी का मौका है और हम सब के लिए और जो अहले मोहब्बत हैं उनके लिए भी कि हमारे दरमियान जो आलिम दीन तशरीफ़ फरमा है आज की इस पहली बज़्म में। शहर लाहौर से आपका ताल्लुक़ है, मेरे दाता हुजूर के शहर से आप तशरीफ़ लाए हैं और ख़ूबसूरत बात यह है कि आप ख़ुद भी सज्जादा नशीन हैं, एक अज़ीम दरगाह के, एक अज़ीम आस्थाने के, दरबार शाह अबुल मुआली रहमतुल्लाहि ताला अलैह के आप सज्जादा नशीन हैं। माशाअल्लाह, कहते हैं ना कि भाई पीर हो तो ऐसा है। अल्हम्दुलिल्लाह ये जो पीर हैं वो एक आलिम दीन पीर है। पीर होने के लिए शर्त है कि वो आलिम भी हो, लेकिन फ़ी ज़माना कुछ लोगों ने इस मामले को भी कंट्रोवर्शियल कर दिया है। लेकिन आज आप एक ऐसे पीर को देखेंगे कि जो माशाअल्लाह एक अज़ीम आस्थाने से ताल्लुक़ रखते हैं, ख़ुद बहुत बड़ी इल्मी शख्सियत हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आपके इल्म के मुअतरिफ़ बड़े बड़े उलमा नज़र आते हैं। मेरी मुराद हज़रत अल्लामा मौलाना पीर सैयद अली ज़ैनुल आबिदीन शाह साहब दामद बरकातुहुल आलिया, आप यहाँ पर जलवा फरमा हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत से हम इक्तिसाब फैज़ करेंगे और मीलाद की शरई हैसियत इस उन्वान पर बिलखुसूस हज़रत से आज मुदल्लल गुफ्तगू सुनेंगे। आपके साथ जो दो सनाखा तशरीफ़ फरमा है, IDS का मुस्तकिल हिस्सा है, IDS की पहचान है, IDS इनका हवाला, ये IDS का हवाला भी बनते जा रहे हैं, सैयद हसन अली कादरी और उबैद रज़ा कादरी। इन दोनों मेहमानों को भी मेरी जानिब से खुशामदीद है। नाज़रीन कराम, अब बात करते हैं 1500 साला जश्न विलादत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से। बिहम्दिल्लाह ताला हमारे दरमियान रहमतों और बरकतों से भरपूर वो अज़ीमुश्शान महीना जलवा अफरोज़ हो चुका है कि जिसके आते ही आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल मुसर्रतों से झूम उठते हैं। और इस बार तो 1500 साला जश्न विलादत का मौका है, तो क्यों ना इस बार हम इस अंदाज से जश्न विलादत मनाएं कि हमारे घर और मोहल्ले के साथ साथ दिलो दिमाग भी रोशन हो जाए। तो आइए आप और मैं आज़म करते हैं कि इंशाअल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए हुए दीन को पूरी दुनिया में मिलकर फैलाएंगे और दीन के पैगाम से उम्मत मुस्लिमा को दोबारा मजबूत और मुस्तहकम करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह IDS इस मिशन में पहले से ही अपना किरदार अदा करने की कोशिश कर रहा है और मज़ीद इसकी काविशों में इजाफे का इरादा भी रखता है। नाज़रीन कराम, हर साल की तरह इस साल भी IDS इस मुबारक माह में एक खुसूसी ट्रांसमिशन लिए हाजिर है जिसमें इंशाअल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान व अज़मत का ज़िक्र होगा और आप और मैं जानेंगे सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहम पहलू और कोशिश करेंगे कि इस पर अमल पैरा भी हों। चुनांचे आज ही हमारा पहला प्रोग्राम है जिसमें हम जानेंगे मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाने की शरई हैसियत, क्योंकि जब भी रबीउल अव्वल की मुबारक साथ आती है आशिकों के दिल खुशियों से महक जाते हैं। फ़ज़ा में नग़मों की गूंज, घरों में चरागां और गलियों में मरहबा या मुस्तफ़ा की सदाएं बुलंद हो जाती हैं। ये सब इस मुबारक महीने का तोहफ़ा है
اور یہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا موسم ہے، یہ ذکر ولادت رسول ہے جو دلوں کو منور کرتا ہے اور روح کو سیراب کر دیتا ہے۔ مگر افسوس کہ جب اہل ایمان اپنے نبی کی آمد پر خوشیاں مناتے ہیں، جب وہ اس دن کو اظہار محبت کا ذریعہ بناتے ہیں، تو کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اسے بدعات کہہ کر ٹھنڈی دیوار بن جاتے ہیں۔ حیرت کی بات ہے کہ وہی لوگ اپنی اولاد کے یوم پیدائش پر خوشی مناتے ہیں، کیک کاٹتے ہیں، تحفے دیے جاتے ہیں، اور یہ پھر محبت کہلاتی ہے۔ مگر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر چراغاں کرنا، نعتیں پڑھنا، ذکر خیر کرنا، یہ ان کے لیے ناجائز ہو جاتا ہے۔ یہ ڈبل اسٹینڈرڈ نہیں ہے۔ یوم آزادی ہو، عید و برات کا موقع ہو، حتیٰ کہ صحابہ کرام کے دن ہوں، اس میں تو چراغاں کرتے ہیں، اس میں تو چھٹی کا تقاضا بھی کرتے ہیں، اس میں تو بینرز بھی لگاتے ہیں، اس میں تو جلوس بھی نکالتے ہیں، یہ سب کچھ روا ہو جاتا ہے۔ مگر جس ہستی کی بدولت ہمیں آزادی ملی ہے، ہمیں ایمان ملا ہے، ہمیں قرآن ملا ہے، ہمیں رحمان ملا ہے، اس ہستی کی ولادت کا ذکر کرنا ان کے نزدیک قابل اعتراض بن جاتا ہے۔ یہ کیسی دوہری سوچ ہے؟ یہ کیسا معیار حق و باطل ہے؟ ایک طرف امت شوق و عقیدت کے ساتھ میلاد کا جشن منا رہی ہوتی ہے، درود و سلام کی محافل سجتی ہیں، سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بیان ہوتی ہے، محبتوں کی بہار آتی ہے، اور دوسری طرف کچھ لوگ سوشل میڈیا پر خطبوں میں، محفلوں میں اس محبت کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں، تنقید کرتے ہیں۔ کیا میلاد منانا بدعت ہو سکتا ہے؟ جبکہ اس کا مقصد نبی کی عظمت کو اجاگر کرنا ہو، لوگوں کو سیرت کی طرف مائل کرنا ہو، اور دلوں میں محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تازہ کرنا ہو۔ کیا ہم اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا جشن نہ منائیں، جس کی آمد سے دنیا میں عدل قائم ہوا، دلوں کو نور ملا، انسان کو انسانیت کا سبق ملا؟ کیا اس ہستی کا ذکر کرنا بدعت ہو سکتا ہے جسے اللہ نے خود قرآن میں سراجم منیرہ فرمایا؟ سوچنے کا مقام ہے، سوچنے کا مقام ہے، غور کرنے کا مقام ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، ذرا سوچئے، میں کہتا ہوں ذرا نہیں، پورا سوچئے۔ یہ بڑا اہم معاملہ ہے، حضور کا معاملہ ہے، حضور کے میلاد کا معاملہ ہے، حضور سے محبت کے اظہار کا معاملہ ہے۔ یہ دل میں جو قدورت ہے نا، جو کسی نے ڈالی ہے، ہاں کچھ باتیں کر کے، غلط باتیں کر کے، قرآن پاک کی آیات جو کئی اور مقامات پر کچھ اور مقاصد کے لیے جن کا نزول ہوا، ان کو ان باتوں پر چسپاں کر کے، غلط اس کا مفہوم پیش کر کے لوگوں کو خراب کیا گیا اور ان کو اس مبارک عمل سے روکا گیا۔ تو ناظرین کرام، ہمیں غور کرنا ہے۔ آئیے بڑھتے ہیں علامہ صاحب کی طرف، اور آج کا جو اہم ترین موضوع ہے میلاد کی شرعی حیثیت، جانتے ہیں کہ قرآن کیا کہتا ہے، نبی کا فرمان کیا کہتا ہے، پھر انشاءاللہ دلی تسلی آپ کو بھی ہو جائے گی، اور آپ بھی اس کاروان میں، محبت کے کاروان میں، عشق کے کاروان میں ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں گے۔ تو آئیے بڑھتے ہیں علامہ صاحب کی طرف۔ قبلہ شاہ صاحب، ٹاپک اتنا خوبصورت ہے، میلاد کی شرعی حیثیت۔ پہلے تو میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں حضرت، بلکہ ظاہر بات ہے ہم سب کے لیے مبارک ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا 1500 سالہ جشن ہے۔ تو ابتدائی طور پر کیا کہیے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی النبی الامین وآلہ وصحبہ اجمعین۔ آپ سب ابتداءً آپ کو، دیکھنے والے سب ناظرین کو، سامعین کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی آمد کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین جل وعلا نے جیسے ہمیں زندگی اور زندگی کی ہر نعمت کی صورت میں فخر عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کا صدقہ بہت کچھ عطا فرمایا ہے، رب العالمین جل وعلا آج ابتدائیہ ہے، اور پھر آنے والی راتوں میں جیسے ہی فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص شب میلاد آئے، اللہ رب العالمین اس خاص گھڑی کی برکت سے آپ کے لیے، سب اہل خانہ کے لیے، ہمارے لیے، سب ناظرین سامعین کے لیے اللہ رب العالمین اس کی برکات جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی شیان شان اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کا مقام ہے، ویسے رب العالمین ہمیں نصیب فرمائے۔ آمین، اللہم آمین۔ دعا یہی ہے کہ رحمت میلاد نشریات اللہ کرے ہم سب کے لیے علم دین کے حصول کا سبب بن جائے اور بے حساب بخشش کا سامان بن جائے۔ تو یوں بھی حضور میلاد منایا جا سکتا ہے جس طرح IDS الحمدللہ منا رہی ہے۔ آئیے سوالات کا آغاز کرتے ہیں۔ میلاد کی شرعی حیثیت، حضور اولاً تو یہ بتائیں کہ ہمارے نزدیک میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس انداز سے اہتمام کرنا شرعی اعتبار سے کیا فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے یا مستحب ہے؟ اگر کوئی یہ مروجہ اہتمام نہ کرے تو اس پر کیا حکم ہوگا؟ آپ کے سوال کے جواب سے پہلے کچھ باتیں ناظرین کی
فہم کے لیے عرض کرنا چاہوں گا۔ قرآن عزیز کا مطالعہ کر کے ہم نے یہ دیکھا کہ اللہ رب العالمین جل وعلا نے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی خاص ولادت کو خوشی کی گھڑی قرار دیا، بہت اچھا، خود قرآن عزیز میں۔ میں وہ کچھ آیات پڑھ دیتا ہوں تاکہ یہ سند ہو جائے کہ فخر عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم سمیت ہر نبی کا میلاد جو ہوتا ہے وہ خوشی کا باعث ہوتا ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے اللہ رب العالمین جل وعلا ارشاد فرماتا ہے، چونکہ آپ کی یہ تمنا اور خواہش تھی کہ سیدہ سارہ رضی اللہ تعالی عنہا و سلام اللہ علیہا سے آپ کو اولاد عطا ہو جائے، تو اللہ رب العالمین جل وعلا نے جس وقت وہ ارادہ فرمایا کہ سیدنا اسحاق اور پھر ان سے آگے حضرت یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام کی آمد ہو، تو یہ خبر دینے کے لیے باری تعالیٰ جل وعلا نے جو لفظ ارشاد فرمائے ہیں قرآن عزیز کے وہ یہ ہیں، وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا، اور تحقیق جب آئے ہمارے بھیجے ہوئے یعنی ملائکہ کرام سیدنا ابراہیم کے پاس خوشخبری لے کر، یہ بشرا کا لفظ قرآن عزیز نے اور آگے چل کر اس کی وضاحت بھی کر دی، بے اس بشرا سے مراد سیدنا اسحاق علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت اور حضرت یعقوب کی ولادت ہے۔ کیا بات! ایسے ہی اس سے متصل دوسری آیت میں وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِن وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ۔ قرآن عزیز کہتا ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری جب یہ سنائی گئی تو ساتھ ہی سیدہ سارہ سلام اللہ علیہا آپ بھی موجود تھیں، تو اللہ رب العالمین جل وعلا ارشاد فرماتا ہے، اس وقت کو ارشاد فرمایا فضحکت، وہ مسکرا پڑیں، فبشرناہا باسحاق، تو ہم نے اس جناب اسحاق کی آمد کی خوشخبری سنائی، ومن وراء اسحاق یعقوب، اور حضرت اسحاق کے بعد حضرت یعقوب کی آمد کی بھی خوشخبری سنائی۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے حضرت اسحاق اور پھر سیدنا یعقوب علیہ السلام کی صورت میں دو بیٹوں یعنی بیٹے اور پوتے اور دو نبیوں کی ولادت کو خوشخبری قرار دیا۔ ایسے ہی ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالی جل وعلا سیدنا عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے ارشاد فرماتا ہے، اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ اسمہ المسیح، ان اللہ یبشرک، بے شک اللہ آپ کو خوشخبری سناتا ہے، یہ سیدہ مریم سلام اللہ علیہا کے لیے ہے۔ کس بات کی خوشخبری؟ سیدنا عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی آمد کی خوشخبری۔ حضرت زکریہ علیہ الصلاۃ والسلام نے دعا فرمائی کہ اللہ رب العالمین جل وعلا اولاد عطا فرمائے، تو اس اولاد کی خوشخبری جو آئی ان لفظوں کے ساتھ، فنادتہ الملائکۃ وہو قائم یصلی فی المحراب ان اللہ یبشرک بیحییٰ، کہ اللہ آپ کو خوشخبری سناتا ہے جناب یحییٰ کی ولادت کی۔ یہ وہ آیات ہیں کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے لیے حضرت اسحاق حضرت یعقوب کی ولادت خوشخبری، سیدہ مریم سلام اللہ علیہا کے لیے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی آمد خوشی کا باعث، حضرت زکریہ کے لیے سیدنا یحییٰ کی آمد خوشی کا باعث۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ سب انبیاء کرام علیہم السلام کی آمد خوشی کا باعث ہو اور فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد غم کا باعث ہو جائے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور ایک گزارش میں اور آپ کے سامنے عرض کروں کہ یہ جو بشرا ہے قرآن عزیز میں بار بار انبیاء کرام کی آمد پر استعمال کیا گیا، عربی لغت میں لفظ با شین را، اس مادہ سے جو لفظ استعمال ہوتا ہے اس سے مراد ایسی خبر ہوتی ہے جس کو سن کر چہرے کے تاثرات بدلیں۔ جرجانی وغیرہ جتنے ہمارے ماہرین زبان ہیں، ماہرین لغت، انہوں نے اس کو ایسے ہی بیان کیا۔ وہ یہ لفظ ہیں کہ بشرا سے مراد، بشارت سے مراد ایسی خبر کہ سنی جائے اور اس سے چہرے کے تاثرات بدل جائیں، عام ازیں اچھی خبر ہو یا بری خبر۔ جیسے کفار کے لیے فرمایا فبشرہم بعذاب علیم، انہیں خوشخبری سنائیے عذاب علیم کی۔ یہاں بشرہم سے مراد ایسی خبر ہے جو ہے تو اندوہناک، غم والی، لیکن اس کے لیے لفظ بشارت کا استعمال کیا۔ اب یہ یعنی ہے یہاں خوشی کے معنی میں، چونکہ بشارت میں غلبہ جو ہے معروف معنی اس کا خوشخبری ہے، تو خوشخبری کے لحاظ سے مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جل وعلا بار بار ایسی خبر ارشاد فرما رہا ہے سیدنا ابراہیم کو، حضرت سیدنا زکریہ کو، حضرت سیدہ مریم کو، جسے سن کر ان کے چہرے کے تاثرات خوشی سے تبدیل ہو جائیں۔ اب حق تو یہ بنتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی آمد پر چہرہ خوشی سے تبدیل ہونا چاہیے، اگر غم میں بدل جاتا ہے تو اس کو دیکھنا چاہیے کس راہ پر چل رہا ہے۔ یہ ابتدائیہ، یہ صرف اس لیے آیات قرآنیہ ذکر کی ہیں تاکہ عام ہمارے سامعین جو ہیں ان کے لیے اس بات کی خبر ہو جائے، انہیں معلوم ہو جائے کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی آمد قرآنی مطالعہ کے مطابق دیکھا جائے تو یہ خوشی کا باعث ہوتی ہے۔ بہت اچھا۔ اول بات۔
اب آپ کے سوال کی طرف کچھ گزارشات پیش کرتا ہوں کہ فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت شریفہ کا انعقاد امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے میلاد شریف کے طور پر ایسے اجلاس کا انعقاد کرنا جس میں تلاوت قرآن عزیز، ذکر اذکار، نعت شریف، آپ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی ولادت سے پہلے اور پچھلی امم میں حضور کی خبریں، وہ واقعات پیش کیے جائیں، یا خاص عین شب ولادت جو کمالات فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہر ہوئے ان کا تذکرہ کیا جائے، یا سرکار کی قبل از اعلان نبوت یا بعد از اعلان نبوت شان و عظمت کا، معجزات کا، کمالات کا تذکرہ کیا جائے، آخر میں درود السلام پیش کیا جائے، کچھ نیاز اس میں حاضرین کے لیے شامل کر لی جائے۔ یہ سارے کے سارے امور ہیں یہ جن کے الگ الگ اگر کر لیا جائے اور بالفرض تاریخ ہٹا لی جائے تو جس کسی سے یعنی ماننے والے سے نہ ماننے والے سے پوچھا جائے بھئی 12 کے علاوہ بتا دو کہ فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت شریفہ کے واقعات کا تذکرہ ممنوع ہے، بدعت ہے، 12 کے علاوہ۔ جی اچھا ایسے ہی سرکار کے معجزات کا تذکرہ، حضور کے کمالات کا تذکرہ اگر تاریخ 12 نہ ہو ربیع الاول کی تو کیا جائز ہے؟ ہر بندہ کہے گا بالکل جائز ہے۔ جی تلاوت قرآن جائز ہے؟ جی جائز ہے۔ نعت شریف جائز ہے، منقبت جائز ہے۔ سب چیزیں اگر الگ الگ ان کو کیا جائے یا تاریخ سے ہٹا لیا جائے یعنی اس کے اجزاء کیے جائیں تو جائز رہتا ہے، اگر 12 کی رات ان کو اکٹھا کر لیا جائے تو ممنوع کیسے ہو جائے؟ اللہ اکبر۔ شاہ صاحب واہ۔ تو لہٰذا اہل السنہ والجماعہ کے نزدیک ان امور کا انعقاد اس طریقے سے جیسے عرض کر رہا ہوں یہ جائز ہے، مستحسن ہے، باعث اجر و ثواب ہے، اور اسلاف کی ایک جماعت ایسی ہے جو شروع سے لے کر آج تک اس عمل پر جو ہے وہ کاربند ہے، سر انجام دیتے ہیں اور اس کو خوشی کے طور پر ہی مناتے ہیں اور اس پر اجر و ثواب کے مستحق قرار پاتے ہیں۔ اس اجر و ثواب کی دلیل کے طور پر، روایت کے طور پر جامع صحیح بخاری کی ایک روایت پیش کی جاتی ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی ولادت پر جب ابو لہب کو خوشخبری سنائی گئی، بھتیجا ہونے کے ناطے پہ تمہارے بھائی حضرت سیدنا عبداللہ کے ہاں بیٹے کی ولادت ہوئی ہے، حضرت سویبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے وہ خبر سنائی تو اس نے اس بات کی خوشی پر کہ میرے مرحوم بھائی کے ہاں بیٹے کی پیدائش ہوئی ہے تو اس نے انگلی کے اشارے سے حضرت سویبہ کو آزاد کیا۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رضاعی والدہ قرار پاتی ہیں، آزاد کیا۔ بہرحال اس کے بعد جب سرکار نے اعلان نبوت کیا تو یہ بڑا درینہ دشمن تھا اور یہ ایسا زبردست کافر ہے جس کے کفر پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عزیز میں ما اغنا عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب کہہ کر یہ مہر لگائی ہے کہ دائماً جہنمی اور کافر ہے، اور اس کو اللہ رب العالمین جل وعلا نے خالدم مخلدہ جہنمی قرار دیا ہے، اس کے نکلنے کی کوئی صورت نہیں۔ لیکن جامع صحیح بخاری کے اندر روایت موجود ہے کہ اس کو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شارحین کے مطابق خواب میں دیکھا تو آپ نے پوچھا بتا بھئی کیسی گزر رہی ہے؟ تو کہنے لگا بھئی تم سے جب سے الگ ہوا ہوں کچھ اچھی نہیں، البتہ جب پیر کا دن آتا ہے تو اس انگلی سے یہاں سے کچھ پانی دیا جاتا ہے، عذاب میں تخفیف ہو جاتی ہے تو کچھ آرام ملتا ہے، اس کے علاوہ نہیں۔ تو شارحین کا اس امر پر اتفاق ہے کہ یہ اس انگلی سے جزا دیا جانا صرف اس وجہ سے ہے کہ سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر خوشی کرتے ہوئے بھتیجا سمجھ کر اپنی لونڈی کو آزاد کر دیا، تو اللہ رب العالمین جل وعلا نے جہنم میں ایسے زبردست کافر کو بھی اس ثواب سے محروم نہ رکھا۔ حضرت امام ابن اسیر الجزری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کو پیش نظر رکھ کر کہتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ دینی طریقے کے مطابق، دینیات کے مطابق، شریعت کے مطابق، حضور کے دین کے مطابق اگر فخر عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم پر قلبی طور پر سرکار کی ولادت پر خوشی کا مسرت کا اظہار کرتا ہے تو کم از کم فضل خداوندی سے اس کی جزا جنت کی صورت میں ہونی چاہیے۔ اگر کافر کو یہ جزا مل رہی ہے تو مسلمان ہو، مومن ہو، ماننے والا ہو، کلمہ پڑھتا ہو اور پھر سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق حضور کی ولادت کا حق ادا کرے تو کم از کم اس بات کا مستحق ہے کہ جنتی ٹھہرایا جائے۔ یہ جائز و مستحسن امر ہے، بدعت اس کو نہیں کہا جا سکتا۔ اور رہا یہ کہ کوئی بندہ اگر نہیں کرتا تو اس کا کیا حکم؟ عرض کروں گا انکار نہ کرے، یعنی یہ نہ کہے بس سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اس میں خوشی کی کیا بات، یعنی وہ اس کی اپنی قلبی مرض جو ہے وہ اس کا اظہار نہ کرتا ہو، بلکہ ایسا بندہ کہ کر نہ سکے، کر نہیں سکتا، قلبی طور پر راضی ہے یا اس بات پر کہ فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر خوشی محسوس کرتا ہے تو اس کا خوشی محسوس کرنا ہی میلاد ہے، نمبر ایک۔ اور نمبر دو، انکار نہ کرے۔ اگر انکار کرتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا جو چاہے اس کا مواخذہ کرے، اس کے بغیر اگر میلاد کرتا نہیں یا کر نہ سکے
تو اللہ رب العالمین جل وعلا کے ہاں مواخذہ کے قابل نہیں ہوگا جی۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح، بہت کمال، بہت خوبصورت اور مدلل گفتگو قبلہ شاہ صاحب نے فرمائی ہے۔ سید حسن علی قادری سے میں گزارش کروں گا کہ کلام سنا دیجیے۔ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا، باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا، مست بو ہے بلبلیں پڑھتی ہے کلمہ نور کا، مست بو ہے بلبلیں پڑھتی ہے کلمہ نور کا، میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، میں گدا تو بادشاہ آقا میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا، نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا، تاج والے دیکھ کر تیرا امامہ نور کا، تاج والے دیکھ کر تیرا امامہ نور کا، سر جھکاتے ہیں الہی بول بالا نور کا، سر جھکاتے ہیں الہی بول بالا نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا، جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا، نور کی سرکار کے کیا اس میں توڑا نور کا، نور کی سرکار کے کیا اس میں توڑا نور کا، بھیک لے سرکار سے لا جلد کا سا نور کا، بھیک لے سرکار سے اجا بھیک لے سرکار سے، بھیک لے سرکار سے لا جلد کا سا نور کا، ماہ نو طیبہ میں بٹتا ہے مہینہ نور کا، ماہ نو طیبہ میں بٹتا ہے مہینہ نور کا، تیرے ہی ماتھے رہا ہے جان سہرا نور کا، تیرے ہی ماتھے رہا ہے جان سہرا نور کا، وقت جاگا نور کا چمکا ستارہ نور کا، وقت جاگا نور کا چمکا ستارہ نور کا، نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا، ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا، ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا، تجھ کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا، تجھ کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا، شاد
جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، یاری چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا، یاری چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا۔ شمع دل مشکات تن سینہ زجاجہ نور کا، شمع دل مشکات تن سینہ زجاجہ نور کا، آقا تیری صورت کے لیے آیا ہے سورہ نور کا، تیری صورت کے لیے آیا ہے سورہ نور کا، کاف کیسو ہا دہن یا ابرو آنکھیں کاف ہایا عین صاد ان کا ہے چہرہ نور کا، کاف ہایا عین صاد ان کا ہے چہرہ نور کا، ایک سینے تک مشابہ ایک وہاں سے پاؤں تک، ایک سینے تک مشابہ ایک وہاں سے پاؤں تک، حسن صفتیں ان کے جاموں میں ہے نیما نور کا، حسن صفتیں ان کے جاموں میں ہے نیما نور کا، نور بنت نور زوج نور ام نور نور، نور بنت نور زوج نور ام نور نور، نور مطلق کی کنیز اللہ لہنا نور کا، اے رضائے احمد نوری کا فیض نور ہے، اے رضائے احمد نوری کا فیض نور ہے، ہو گئی میری غزل پڑھ کر قصیدہ نور کا، ہو گئی میری غزل پڑھ کر قصیدہ نور کا، صبح طیبہ میں ہوئے بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ، کیا کہنے، امام عشق و محبت، امام اہل سنت سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلی شریف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے خوبصورت قصیدہ نور سے آپ نے قبلہ سید صاحب ماحول بنا دیا، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ قبلہ شاہ صاحب اب بات یہی ہے کہ چلیں آپ نے بتا دیا کہ بھئی قرآن سے دیکھیں خوشی منانے کا ذکر ہے، اللہ کے نبیوں کی خوشی، جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بشارت عطا فرمائی، اور اس کے بعد قرآن سے بھی بتا دیا، پھر حدیث طیبہ سے بتا دیا، اب بات وہیں اٹک جاتی ہے کہیں نہ کہیں کہ نہیں اس انداز سے منانا بدعت ہے، یہ اس طرح اہتمام کرنا بدعت ہے، یہ صحابہ نے نہیں منایا، کبھی یہ انداز نہیں تھا، تو حضرت یہ جو اہتمام ہے جو اہل سنت میں رائج ہے کہ جو شریعت کے دائرے میں رہ کر جس کی علماء تعلیم بھی فرماتے ہیں، تو کیا یہ بدعت و گمراہی ہو سکتا ہے تمام؟ اس پہ عرض گزار ہوں کہ اگر بدعات کی تفصیل میں جاؤں تو زیادہ نہیں، صرف اتنا جملہ عرض کروں گا کہ شریعت مبارکہ میں کچھ مصطلحات ایسی ہیں کہ جن کی تعریف اور ڈیفینیشن پر بہت زیادہ اختلاف اور اقوال موجود ہیں، اچھا، ان میں سے ایک یہ بھی ہے بدعت۔ اس کے بارے میں ائمہ کرام عالم و رضوان نے متعدد تعریفیں اس کی ہیں، لیکن نتیجہ اگر نکالا جائے تو سب کا یہ نکلتا ہے کہ بدعت سے مراد ایسی شے ہوتی ہے جس سے سنت مٹے، جس سے سنت مٹے، جس سے سنت مٹے، جب اصل نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم سے خود ثابت ہے تو پھر اس کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ خلاف سنت ہے، یہ تو متضاد بات ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں نا، فخر عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم سے یہ ثابت ہے، صحیح مسلم شریف کی روایت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ پیر کے دن روزہ رکھتے ہیں، حضور اس کا سبب کیا، حقیقت کیا، اس کی وجہ کیا ہے؟
تو فخر عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا ذاک یوم ولدت فیہ، فرمایا یہ وہ دن ہے جس میں میری پیدائش ہوئی ہے، یہ وہ دن ہے کہ جس میں میری پیدائش ہوئی ہے۔ فخر عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم ہر پیر کے دن روزہ رکھتے ہیں اللہ تبارک و تعالی جل وعلا کا شکر ادا کرنے کے لیے کہ یہ میری ولادت کا دن ہے۔ آپ سال میں ایک مرتبہ منانے کو منع کر رہے ہیں، حضور ہر ہفتے فرماتے ہیں، اللہ اکبر، اس پر خوشی کا اظہار، یہ اس کی اصل ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اب رہ گیا اس اہتمام کا تذکرہ کہ یہ بدعت کیسی ہے، تو عرض کروں گا یہ اسی درجے کی بدعت ہے جس درجے میں جلسہ دستار فضیلت ہے، جس درجہ میں سیرت النبی کانفرنس بدعت ہے، جس درجہ میں ختم بخاری بدعت ہے، یا صحابہ کرام علیہم رضوان کے ایام بدعت ہیں۔ خود حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی، آپ بھی تو وہ ایام کرتے ہیں، یا جامع صحیح بخاری کا ختم کرتے ہیں، بلکہ چلیں ہمارے ہاں تو صرف جامع صحیح بخاری کا ختم ہوتا ہے۔ میں عرض کروں کہ میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ جو میلاد کے جلسہ کے منکر، لیکن ختم بخاری کا جلسہ الگ سے، ختم مسلم کا الگ سے، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، صحاح ستہ مکمل کا ختم الگ الگ سے، باقاعدہ طور پر جلسہ اور اشتہار بھی، اعلان بھی، تعین بھی، تاریخ بھی، سب کچھ۔ اور اس کے علاوہ مشکات کا ختم تک جو ہے وہ کرتے ہیں، یہ خود کرتے ہیں۔ تو میں عرض کروں گا پھر اتنا ہی کافی ہے آپ کے لیے تو یہ سمجھنا کہ جس درجہ میں آپ کے لیے مشکات کا انعقاد بدعت ہے، اتنا ہی سمجھ لیجئے بس، اللہ نہ آگے جائیے، اتنا تو سمجھیے کہ فخر عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم سے ایک امر کی حقیقت ثابت، اصل ثابت کہ آپ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم۔ اب رہا جلسہ بھی لے لیں، کون کون سی ڈیمانڈ آپ کی پوری کر سکتے ہیں، ہم جو کر سکتے ہیں وہ پیش کر دیتے ہیں، باقی رہا ماننے کی بات۔ لیکن اس زمانے کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا سائل جاہل ہے، سائل جاہل ہے، سائل جاہل ہے، ہاں، یعنی مطلب یہ کہ سوال کرتا ہے، جی جی بالکل، جواب خود سے ایک ذہن میں رکھا ہوتا ہے اور یہ سوچ کر آتا ہے کہ اگر مجھے میرے مجیب نے، جواب دینے والے نے یہ جواب دیا جو میں سوچ کر آیا ہوں تو سر آنکھ پر، لیکن اگر جو میں سوچ کر آیا ہوں یہ جواب نہ دے تو کچھ بھی جواب دے، آیات پڑھے، احادیث پڑھے، میں نہیں مانتا۔ یہ ہمارے سائل کا مسئلہ ہے، ایسا ہی حضور۔ اور ایک بات اور یہاں آپ کے ذریعے سے عرض کر دوں، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی طرف ایک قول منسوب ہے، ہمارے ائمہ کرام نے ذکر کیا ہے، فرماتے ہیں کہ میرے لیے مردہ زندہ کرنا آسان تھا، احمق کو سمجھانا اس سے زیادہ دشوار تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ، بے وقوف کو سمجھانا، کم عقل کو سمجھانا۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں مردہ زندہ کرنے سے بھی جو ہے یہ زیادہ مشکل ہے، ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، صرف اتنی بات۔ سنن نسائی شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے، حضرت سیدنا ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں۔ یہ جلسہ ہے، مسجد نبوی شریف ہے، حضرت امیر معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہما اس کے راوی ہیں۔ فخر عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم آپ فرماتے ہیں ہمارے ہاں تشریف لائے اس حال میں کہ ہم حلقہ بنائے بیٹھے تھے، سرکار تشریف لائے، فرمایا کیا کرتے ہو؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اللہ کے تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے ہیں اس بات پر جو باری تعالیٰ جل وعلا نے ہم اس کی حمد کرتے ہیں، تعریف کرتے ہیں، جو ایمان عطا فرمایا، توفیق اسلام نصیب فرمائی، ومن علینا بکا، اور آپ کے ذریعہ سے ہم پر جو احسان فرمایا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ ومن علینا بکا، آپ کے ذریعہ سے جو ہم پر احسان فرمایا، ہم اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ فخر عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم اٹھاتے ہو کہ تم اس لیے بیٹھے ہو؟ جی ہاں یا رسول اللہ، ہم اللہ کی قسم اٹھا کر کہتے ہیں کہ ہم اس لیے بیٹھے ہیں۔ سنن نسائی شریف، فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے تم سے قسم اس لیے نہیں اٹھوائی کہ شاید میں تمہاری بات پر یقین نہیں کر رہا، بلکہ سیدنا جبریل امین علیہ السلام آئے تھے، سرکار نے ارشاد فرمایا حضرت جبریل امین علیہ السلام آئے تھے اور وہ فرما رہے تھے کہ حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی جو آپ کی مسجد میں حلقہ لگا بیٹھا ہے اس پر اللہ تبارک و تعالی جل وعلا ملائکہ کرام کے سامنے فخر و مباحات کا اظہار فرما رہا ہے۔ اللہ اب یہ صحابہ کرام علیہم و رضوان کا اجتماع اس لیے ہے تاکہ توفیق ایمان، توفیق اسلام ملنے پر اور فخر عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے ذریعہ سے اللہ نے جو ہم پر احسان کیا ہے، حضور کو بھیج کر اس کائنات میں جو احسان کیا ہے، ہم اس پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ تو یہ بدعت ہے، یہ جلسہ باقی رہ گیا وہ اہتمام، اس کے بارے میں ہم اپنوں سے بھی کہتے ہیں، یہ یاد رکھیے گا، یہ دین ہے، اسلام ہے، ہم فخر عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی شریعت کے پابند ہیں، حضور کا دین ہم پر حاکم ہے۔ بہت پیاری بات۔
حضور کا دین ہم پر حاکم ہے، یہ منانے والوں سے کہہ رہا ہوں۔ سمجھیے یہ خواتین کا ایسے بناؤ سنگھار کر کے مخلوط طور پر باہر نکلنا کہ ہم میلاد شریف کی رات ہے، ہم دیکھ کر آئیں کہ لائٹنگ کیسی ہے، بازار کیسے سجے ہیں، دین اس کی بالکل اجازت نہیں دیتا اور ہم بھی اس کی بالکل حمایت نہیں کرتے۔ بہت اچھے شاہ صاحب، جس میلاد شریف کی حمایت ہم کر رہے ہیں اور جس کے بارے میں اجر و ثواب کا قول ہم کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر ہو، تلاوت قرآن عزیز کی صورت میں، نعت شریف کی صورت میں، احادیث طیبہ کی صورت میں، میلاد شریف کے واقعات، معجزات، اخبار غیبیہ اور سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکار مبارکہ یہ کیے جائیں، ہم اس کی حمایت میں کھڑے ہیں۔ واہ واہ واہ۔ اور اس خوشی میں اگر کوئی بندہ اپنے گھر کو سجاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا سے اجر پائے گا، شیرینی تقسیم کرتا ہے رب سے اجر پائے گا، 12 کے دن باہر نکل آتا ہے یہ کہتا ہوا کہ مجھے خوشی ہے کہ حضور آئے ہیں، میں نے حضور کا دور نہیں پایا، لیکن اگر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور پاتا، رب مجھے توفیق دیتا تو جیسے حضور مکہ سے مدینہ آئے تھے اور صحابہ باہر آ گئے تھے تو میں بھی خوشی کے لیے باہر آتا۔ اللہ چلے اس وقت نہیں آیا، آج آ گیا ہوں، اس بات کے لیے کرتا ہے، جھنڈا ہاتھ میں اٹھاتا ہے اس بات کے لیے کہ فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ امتی قرار پاؤں، ممتاز ہو جاؤں کہ سرکار کا غلام آ رہا ہے، اس لیے اٹھاتا ہے، اچھا لباس پہنتا ہے اور اپنی توفیق کے مطابق، استطاعت کے مطابق اگر کار خیر کرتا ہے، کچھ خرچ کرتا ہے، ہم اس کی حمایت میں کہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ سے اجر پائے گا۔ کیا بات، جیسے امام ابن اسیر الجزری کا قول شروع میں پیش کر دیا، جزا پائے گا، لیکن یہی عرض کر رہا ہوں کہ جس طرح دین کے مطابق، شریعت کے مطابق خوشی کرے تو اجر پائے گا، ایسے ہی اگر دین کی دھجیاں اڑائے گا تو سزا بھی اسی قدر پائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ۔ یعنی جو کچھ خواتین کرتی ہیں یا جو لوگ کچھ اوباش لڑکے کرتے ہیں، یہ دیکھا گیا کہ پیچھے جو ہے وہ بورڈ لگاتے ہیں میلاد شریف کا اور آگے گانا بجانا کر کے تو اس کے اوپر ڈانس کرتے ہیں، رقص کرتے ہیں، اس کی حمایت ہم نہیں کرتے، نہ ہمارا مسلک کرتا ہے، نہ ہم ایسے لوگوں کے بارے میں کسی قسم کا کچھ حمایت کا کہتے ہیں، ہم کسی کی حمایت نہیں کرتے۔ یہ اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ ہمیں جواب دے ہیں، یہ ہم کہہ رہے ہیں، لیکن ان کی آڑ میں اگر کوئی بندہ کہے کہ فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بند کر دیا جائے، ختم کر دیا جائے، یہ خلاف سنت ہے، یہ بدعت ہے، تو یہ بات شرع تسلیم نہیں کرتا۔ اور رزق کی بے حرمتی تو عام حالات میں بھی منع ہے حضور، تو پھر چاہے وہ میلاد کے موقع پر بھی ہو رہی ہے کسی سے تو یقیناً اس کو بھی روکنا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے، بالکل ایسے ہی اگر کوئی بندہ مثال کے طور پہ لنگر پھینکتا ہے، ہوا میں اچھالتا ہے، فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اس کی بے حرمتی کی اجازت نہیں دیتی، اللہ کسی موقع پر بھی ہو، اور اس موقع پر اگر کرتا ہے تو یہ زیادہ سخت گناہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا ایسے شخص کو رزق سے محروم کر دے۔ کئی لوگ ایسے ہیں جو بعد میں پوچھتے ہیں کہ بھائی ہماری محرومی کا سبب کیا، حال احوال بڑے اچھے تھے، تو اس کا سبب یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین جل وعلا نے جب دیا تھا عزت کے ساتھ تم نے کسی کو دیا نہیں، تم نے ہوا میں اچھالا اور لوگوں کو بھکاری بنایا، تو اللہ رب العالمین جل وعلا نے اس کا وبال تم پر اس صورت میں ڈالا ہے کہ تم نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی نسبت والے دن ایسا کام کیا جس کی اجازت حضور کی شریعت نہیں دیتی، تو اللہ رب العالمین جل وعلا سزا کے طور پر پھر ایسے لوگوں کو رزق کی فراوانی سے محروم فرما دیتا ہے، کمی سے دوچار فرماتا ہے۔ حضرت ایک اور آپ سے مشورہ لینا تھا، مسائل تو آپ بیان کر ہی رہے ہیں، مشورہ بھی آپ سے لینا تھا کہ ایک صاحب ہیں، صاحب مائنس کر کے، وہ ان کے ہاں شادی ہوئی ان کے بیٹوں کی، تو بہت وی آئی پی انتظام تھا، بڑے بینکویٹ کے اندر، اور ڈشیں بھی بہت ساری تھیں، سب چیزیں تھیں، موبائل بھی بہت مہنگا والا رکھا ہوا ہے، گاڑی بھی مہنگی رکھی ہوئی ہے، لیکن اس موقع پہ ذہن میں نہیں آتا، لیکن جیسے حضور کی آمد کے حوالے سے ایک عام نارمل بندہ کوئی 2-4 ہزار روپے خرچ کر کے اپنے گھر پہ لائٹیں یا جھنڈے لگائے گا نا، تو بولیں گے ان پیسوں سے غریب کی بچی کی شادی کروا دیتے، تو آپ کیا مشورہ دیں گے حضور؟ امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بڑے لوگوں کی بات بڑی ہوتی، ایک جملہ ہے اور بہت بڑا جملہ ہے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا، آپ فرماتے ہیں اسراف، بے جا خرچ، فضول خرچی۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں اسراف میں نیکی نہیں، صحیح، یعنی فضول خرچی کرنا اس میں کوئی نیکی نہیں، کوئی خیر نہیں، اس میں نیکی نہیں ہے، لیکن نیکی میں اسراف نہیں، کام نیکی کا ہو، نہیں، واہ واہ، کام نیکی کا ہو، جتنا خرچ کیا جائے گا اسراف نہیں ہوگا، واہ واہ واہ، اور اسراف کیا جائے اس میں نیکی کوئی نہیں ہوگی۔ تو بہرحال فخر عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے میلاد شریف کی خوشی کرنا یہ کار خیر ہے سارا۔ اب مثال کے طور پہ آپ نیکی کیسے کریں گے؟ یعنی کسی غریب پر خرچ کیا جائے گا، کھانا دیا جائے گا، ضیافت کا اہتمام کیا جائے گا، تو وہ رزق جو کسی کی سانس کا سبب بنے گا، کوئی ایک غریب ہی اس میں اگر کھا گیا تو کیا اللہ رب العالمین جل وعلا اس کے اجر سے محروم رکھے گا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ تو آپ کی ذمہ داری ہے، آپ نے اس بات کا اہتمام کرنا ہے کہ جو سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی نیاز ہے یہ آپ نے پہنچانی کس پر ہے، کہاں تک پیش کرنی ہے۔
تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا یہ جملہ بہت بڑا ہے، فرماتے ہیں اسراف میں نیکی نہیں اور نیکی میں اسراف نہیں۔ کیا کہنے ہیں، سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد شریف نیکی ہے، اس میں جتنا خرچ کیا جائے اسراف نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت عام طور پر اس طرح کا سوال بھی سوشل میڈیا پہ چلا دیا جاتا ہے ان ایام میں کہ بھائی عیدیں تو اسلام میں دو ہی ہیں، تو ایک جو عید الاضحیٰ ہے اور ایک جو عید الفطر ہے، تو بولا یہ عیدوں کی عید یا آپ عید اس کو کیسے کہتے ہیں؟ کیونکہ ہم تو جو عاشق ہیں وہ تو یعنی حضور کے غلام تو یہ کہتے ہیں کہ بھائی عیدوں کی عید ہے، یعنی اس عید کے صدقے باقی عیدیں ہمیں ملی ہیں، تو عیدوں کی عید کہنا اور پھر اس کو ایک وقت مقرر کر لینا، تو یہ سب تصور کے شریعت نے دیا ہمیں؟ اس پر بھی عرض گزار ہوں، امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ المفردات میں لفظ عید کی جو وضاحت فرماتے ہیں، لفظ عید کی اس کا معنی کیا ہے؟ یہ عود سے بنا ہے جی، اور اس سے مراد ہے ایسا دن جو پلٹ کر آئے، خاص ہو اور پلٹ کر آئے۔ دین حق اسلام میں شریعت نے جن ایام کو عید کہا یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ، ان کے بارے میں تو شرع نے تعین کر دیا نا جی کہ یہ احکام والی عیدیں ہیں، یعنی اس میں نماز ہے، اس میں قربانی ہے اور خاص ایسی چیزیں جو شرع شریف کی طرف سے مقرر ہو گئیں۔ البتہ امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں لغوی معنی کے لحاظ سے یعنی خوشی کے لحاظ سے شرعی مروجہ وہ احکام والی عید کے طور پر نہیں، بلکہ اس معنی کے لحاظ سے کہ اس میں پلٹ کر آنا، خاص دن ہو پلٹ کر آئے، اس معنی میں اگر عید کہا جائے تو فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں یہ منع نہیں۔ بہت اچھے۔ مثال کے طور پہ خود قرآن عزیز نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا جب خان کی جو ہے وہ آپ سے مطالبہ کیا گیا کہ ہم پر آسمان سے کھانے کا خوان نازل ہو، تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے یہ آگے جو الفاظ آتے ہیں ان کے وہ یہ ہیں، اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا، یہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی دعا، اور اللہ رب العالمین جل وعلا نے کلام شریف قرآن عزیز میں ذکر فرمایا، اے ہمارے رب ہم پر اپنی جانب سے خوان نازل فرما تکون لنا عیدا، کہ وہ دن ہمارے لیے عید کا باعث ہو جائے، یعنی خوشی کا باعث ہو جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا آج تک یہ آیات طیبہ ایسے ہی پڑھی جا رہی ہیں، مسئلہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں ہوا، یہ دور نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کا ہے۔ ازراہ محبت کہتا ہوں یہ سکہ رائج الوقت محمدی ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عہد مبارک ہے، تو عہد محمدی میں عید عیسوی کا کیا تذکرہ؟ سیدنا عیسیٰ وہ خوشی کا باعث تو ان کے لیے تھا، یہاں اللہ رب العالمین جل وعلا نے پھر بھی اس کو عید کے طور پر ہی ذکر فرمایا، نمبر ایک۔ نمبر دو کہ یہ جو ایام خوشی کے ہوتے ہیں، آپ صاحب قبلہ یہ اس سے وہ اعتراض بھی دور ہو جائے گا کہ غم کرنا چاہیے، خوشی کیوں؟ سیدنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے خاص طور پر شب جمعہ کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا کہ جمعہ کا دن اس میں سیدنا آدم علیہ السلام کی ولادت ہوئی اور اسی میں آپ نے وصال فرمایا۔ سرکار کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم فرماتے ہیں اس دن مجھ پر تم درود شریف کی کثرت کیا کرو۔ آپ اس روایت پر غور کریں، سرکار کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم درود شریف کی کثرت اپنے اوپر اس نسبت سے ذکر فرما رہے ہیں کہ اس دن حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ اب سیدنا آدم علیہ السلام کی ولادت کو ہزارہا برس گزر گئے، لیکن فخر عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم اپنے عہد مبارک میں فرماتے ہیں مجھ پر درود پڑھو، اس دن حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خوشی کا دن پلٹ کر آئے، تو اگرچہ وہ اس کا ظہور سیدنا آدم علیہ السلام کے لیے ہوا، لیکن وہ دن اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے دور تک بھی پلٹ کر آ رہا ہے تو سرکار اس پر خوشی کا اظہار فرما رہے ہیں اور اپنے امتیوں کو حکم بھی دے رہے ہیں۔ کیا کہنے ہیں، واہ واہ سبحان اللہ۔ یہ صراحتاً احکام ثابت ہیں، صراحتاً۔ تو فخر عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم سے ثابت یہی ہے کہ خوشی کا دن اگر پلٹ کر آئے تو اس میں خوشی کا اظہار کیا جائے۔ اس دن کو اگر عید عرفی کہا جائے خوشی کے معنی میں، شرعی احکام والی عید نہیں، تو نہ شرع اس پر کو مواخذہ کرتی ہے، نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اس پر کو ممانعت کرتا ہے۔ اگر یہ ممانعت ہوتی تو سب سے پہلے سیدنا فاروق اعظم کے لیے اس دن بنتی جب آپ سے کسی نے کہا تھا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ ایک یہودی نے آپ سے کہا، جامع صحیح بخاری کی روایت، کہ اگر یہ آیت ہم میں نازل ہوتی تو ہم اس دن کو عید منا لیتے، تو جواباً آپ نے فرمایا تھا تم ایک کی بات کرتے ہو، ہمیں یاد ہے ہمارے لیے دوہرا دن تھا عید کا، اس لیے کہ ایک تو جمعۃ المبارک کا دن تھا، یہ غرباء کی عید ہے، جمعہ کا دن تھا، جس آیت کے نزول پر تم عید بنا رہے ہو وہ ہمارے لیے دوہری عید ہے۔
تم خالی کہتے ہو کہ آیت کا نزول عید، ہم کہتے ہیں جمعۃ المبارک کا دن بھی ہمارے لیے عید تھا، دوہری عید۔ تو فخر عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی شریعت اس عرفی یعنی عرف میں خوشی کے دن کے طور پر اگر اس کو عید کہا جائے، اس پر نبی علیہ السلام کی شریعت مواخذہ نہیں کرتی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت کمال گفتگو فرمائی ہے۔ میں گزارش کروں گا عبید رضا قادری سے ایک کلام سنا دیجیے۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، 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 میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، پرستہ نہیں دیکھے گئے ابر رحمت، پرستہ نہیں، ہاں پرستہ نہیں دیکھے گئے ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، جو مردہ کہے تم کو مردہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، غلام نبی خلد میں جا بسے گا، جہنم میں آقا کا ملک جلے گا، اور جو سنی ہے وہ تو ہمیشہ کہے گا، کیا کہے گا؟ رہے گا یوں ہی ان کا چرچا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا، رہے گا بڑے خاک ہو جائیں چل جانے والے، بڑے خاک ہو جائیں چل جانے والے، ورفعنا لك ذکرک کا ہے سایہ تجھ پر، بول بالا ہے تیرا ذکر ہے اونچا تیرا، تو گھٹا ایسے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالی تیرا، بڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے، بڑے خاک ہو
کی آمد مرحبا پیارے کی آمد حضور کی آمد پر نور کی آمد سچے کی آمد اچھے کی آمد تم بھی کر کے ان کا چرچا اپنے دل چمکاؤ اونچ میں اونچا نبی کا جھنڈا اعلیٰ سے اعلیٰ نبی کا جھنڈا بولو عظمت والا نبی کا جھنڈا ہر گھر میں لہراؤ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا حبیب کبریا اہلا و سہلا مرحبا مصطفیٰ مجتبی اہلا و سہلا مرحبا بیت اقصی میں کعبہ پر مکان آمنہ نسب پرچم ہو گیا اہلا و سہلا مرحبا سرکار کی آمد دلدار کی آمد مرحبا آقا کی آمد پیارے کی آمد سچے کی آمد اچھے کی آمد رضا نفس دشمن ہے دم نیانا کہاں تم نے دیکھے ہیں چچرانے والے کہاں تم نے دیکھے ہیں چچرانے والے بس میرا دل بھی چمکا دے چمکانے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کیا خوبصورت ماحول بن گیا ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے قبلہ شاہ صاحب میں چاہوں گا گفتگو تو آپ نے بڑی جامع مختصر وقت میں بڑی ہی جامع آپ نے گفتگو فرمائی ہے اور تقریباً لوگوں کے جو سوالات ہوتے ہیں جو اہل محبت کے ذہنوں میں کچھ باتیں آ رہی ہوتی ہیں تو وہ بھی کانسیپٹ سارے کلیئر ہو چکے ہوں گے امید ہے اللہ کی رحمت سے اور جو اعتراضات کرنے والے ہیں جن کو نہیں سمجھ آ رہا تھا یہ قرآن اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کے دلائل سننے کے بعد یقیناً ان کا بھی قلب روشن ہوا ہوگا اگر دل پر مہر نہیں ہوگی تو بہت مجھے امید ہے میں چاہوں گا آخر میں پیغام دے دیجئے حضور کہ نوجوانوں کو اور اہل محبت کو کیا پیغام دیں گے کہ حقیقت میں میلاد سے ہم نے کیا لینا ہے اس میلاد کا مقصد کیا ہے مقصد میلاد کیا ہے حافظ صاحب جی دو چیزیں دو جملے ایک اپنوں کے لیے ایک غیروں کے لیے اپنوں کے لیے پیغام یہ ہے کہ فخر عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی شریعت کے دائرے میں رہیں اور اپنے آپ کو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے دین کا پابند سمجھیں اور جیسے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی منانے کا حق ہے ویسے کیجئے اس لیے کہ آپ اندازہ کیجئے حضرت امام ابن الحاج مالکی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ یہ جو جمعۃ المبارک کے دن ایک گھڑی آتی ہے کہ دعا مانگی جائے اس میں رد نہیں ہوتی حدیث طیبہ ہے اس کے کچھ 40 کے قریب اقوال ہیں ایک قول اس میں یہ ہے کہ عصر اور مغرب کے درمیان یہ گھڑی ہے کہ اللہ رب العالمین جل وعلا بندہ مومن کی دعا کو رد نہیں کرتا اور اس میں حکمت یہ ہے کہ یہ وہ گھڑی ہے جس میں سیدنا آدم علیہ السلام کے جسد مبارک میں روح پاک پھونکی گئی اور آپ نے آنکھ کھولی یعنی جس دن سیدنا آدم علیہ السلام نے آنکھ کھولی ہے جس دورانی وقت میں اللہ رب العالمین جل وعلا نے اس کی ایسی برکت کہ آج بھی اگر کوئی اس گھڑی کے ساتھ موافقت پکڑ جائے دعا میں تو رب العالمین اس کی دعا رد نہیں کرتا آپ سمجھیں کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت شریفہ کی کتنی قدر و قیمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنوں سے یہ کہوں گا کہ اس قدر و قیمت کو ضائع نہ کریں اپنے لیے بلکہ اس کو اپنے لیے مغفرت اور اجر عظیم کا سبب بنائیں یہ اپنوں کے لیے دائرے میں رہیں شریعت کے دائرے میں اور غیروں سے کہوں گا دل اور نگاہ دونوں کو تھوڑا سا وسیع کریں کیا کہنا ہے یہ وسعت جو آپ کو جلسہ بخاری ختم بخاری اور سیرت النبی کانفرنس وہاں نظر آ جاتی ہے
تھوڑی سی وسعت کر کے قرآن عزیز کی آیات اور احادیث طیبہ پر کریں تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی بھی آپ کو 12 کے دن نظر آ جائے گی۔ اعتراض نہ کریں، نہیں کرتے نہ کریں، لیکن انکار نہ کریں، اعتراض نہ کریں کہ محروم بارگاہ رہیں۔ اللہ رب العالمین جل وعلا ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین آمین۔ قبلہ شاہ صاحب بہت شکریہ، جزاک اللہ خیرہ، بہت کمال گفتگو فرمائی۔ سید حسن علی قادری عبید اللہ قادری کا بہت شکریہ۔ ناظرین کرام، میں ایک چھوٹی سی بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں نا ہم کہ بھائی میں میلادی ہوں، یہ آپ کا نعرہ ہے، ہونا بھی چاہیے، لیکن مکمل نعرہ مجھے ایسا لگتا ہے یہ ہونا چاہیے ہمارا کہ میں نمازی میلادی ہوں۔ جی، یعنی مستحب عمل ہے حضور کا میلاد منانا، یقیناً، اور عاشق بڑے دھوم دھام سے مناتے ہیں۔ مستحب والی بات اس لیے کر رہا ہوں کہ کوئی اگر دل میں محبت رکھتا ہے اور کسی وجہ سے نہیں منا پایا تو اس پہ کوئی حکم نہیں ہے، حکم شرع نہیں ہے، لیکن نماز فرض ہے جس کے اوپر تو اس نے ادا کرنی ہے۔ یعنی اس پہ کوئی شرعی عذر نہ ہو تو پھر ظاہر بات ہے کسی قسم کا آپ جو ہے نا آرگومنٹ پیش نہیں کر سکتے، آپ کسی قسم کی معذرت نہیں کر سکتے۔ نماز فرض ہے، جو جس درجے میں عمل ہے اس درجے میں اس کو ادا کرنا ضروری ہے۔ تو نعرہ یہ ہونا چاہیے کہ الحمدللہ میں نمازی میلادی ہوں، میں نماز پڑھنے والا ہوں اور میں 5 وقت نماز کی پابندی کرنے والا ہوں۔ انشاءاللہ امید ہے کہ اس سال اس نعرے کو بھی اپنا شعار بنائیں گے تو پھر ان کو موقع نہیں ملے گا کسی طور پر بھی کہ الحمدللہ جب ہم حقانیت پر ہیں عقائد و نظریات کے اعتبار سے تو عمل میں بھی ہم بہترین ہو جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے خوب آسانی فرمائے، اور یہ ہمارا عمل کا جو سلسلہ ہوگا نا یہ بھی ایک تبلیغ ہوگی اور یہ بھی لوگوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کی طرف مائل کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اب جو سلسلہ ہے 12 روزہ ہماری محافل کا، یہ خوب زبردست طریقے سے ہوگا اور بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ کل انشاءاللہ ایک اور ٹاپک کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ دیکھتے رہیے رحمت میلاد ٹرانسمیشن، اور اس کو دوستوں تک شیئر کرنا نہ بھولیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی جزا عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔